बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यरज़ा। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु इलाहन वाहिदन अहदन समदन लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदन वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरन नाफ़िआ। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 4 और इसकी दूसरी आयत। यह हम कुछ अवामर और नवाही पढ़ रहे थे। कुरान शरीफ में जिन बातों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया उनको अवामिर कहते हैं और जिनसे मना फरमाया उनको नवाही कहते हैं। तो आज पढ़ेंगे वला तक़रबुज़्ज़िना। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि ना करीब जाओ तुम ज़िना के, बेशक वो है बेहयाई और बुरा रास्ता। दो बातें इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई, फ़ाहिशा व साअ सबीला। तो पहले वला तक़रबुज़्ज़िना को समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया कि ज़िना के जुर्म में मुब्तला ना हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसके करीब भी ना जाओ। थोड़ा सा अगर मुतवज्जो हूँ, वला तक़रबुज़्ज़िना कि इसके करीब भी ना जाओ। करीब ना जाने का मतलब यह है कि इसकी मुबादियात और मुक़दमात से भी बचो। तभी कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को भी नज़रें झुकाने का हुक्म दिया और औरतों को भी नज़रें झुकाने का हुक्म दिया। और कुरान शरीफ में बहुत सारे अहकामात ऐसे दिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक अहादीस में, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है वो क़यामत तक के लिए है, तो इसलिए बहुत से ऐसे काम, अब तस्वीरें बनाना जो है पहली शरीयतों में ठीक था, लेकिन यहाँ शरीयत मुहम्मदिया में उसकी भी ममानियत है, यानी मुबादियात से ही रोक दिया गया, मुक़दमात से ही रोक दिया गया। ये एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो कोई अपनी उठी हुई नज़र को खौफ खुदा की वजह से झुका लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हलावत ईमान अता फ़रमाते हैं। हलावत ईमान का मतलब है ईमान की मिठास अता फ़रमाते हैं। तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बार जिसको ईमान की हलावत नसीब फरमा देते हैं, मरते दम तक दोबारा छीनते नहीं हैं। तो पता चला जब भी उठी हुई नज़र खौफ खुदा की वजह से अगर झुका देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरते वक़्त कलमा ज़रूर नसीब फरमाएंगे। क्योंकि जो उलमा हज़रात ने चंद ऐसे आमाल बताए हैं कि अगर वो आमाल इख्तियार कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरते वक़्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाते हैं। उनमें एक अमल ये भी है कि अपनी नज़रों की हिफाजत करना, क्योंकि इसकी वजह से अल्लाह हलावत ईमान अता फ़रमाते हैं और हलावत ईमान एक बार मिल जाने के बाद दोबारा छीनता नहीं है। तो इसलिए मरते वक़्त कलमा नसीब होने की बिशारत देते हैं बुज़ुर्ग हज़रात। और जिसको मरते वक़्त कलमा नसीब हो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़रूर जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएंगे। तो ये वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ, यानी उसकी मुबादियात से भी बचो, उसके मुक़दमात से भी बचो। और ज़िना जो है ये
حقوق العباد میں شامل نہیں ہے بلکہ حقوق اللہ میں شامل ہے، لیکن اس کو یہاں حقوق العباد میں بیان کیا گیا، اس لیے کہ اس کے بارے میں پہلی بات تو اللہ نے فرمائی فاحشہ، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ بے حیائی کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے اندر سے انسانیت نکل جاتی ہے، اور جس کے اندر سے انسانیت نکل جائے، اللہ رب العزت نے 18,000 کم و بیش مخلوق پیدا فرما کر کے اس پہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنا دیا، ساری کائنات کو اس کی خدمت کے لیے لگا کر کے اس کو یہ شرف دیا کہ تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن یہ اشرف المخلوقات کا جو تمغہ ملا یہ اس کی انسانیت ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر اس کے اندر سے انسانیت نکل جاتی ہے تو اسی انسان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو انسانیت جب تک باقی رہتی ہے تب تک انسان اشرف المخلوقات میں شامل رہتا ہے، اور جب اندر سے انسانیت نکل جاتی ہے، حیوانیت آ جاتی ہے، تو تب اللہ رب العزت کا یہ خطاب اس کے لیے ہو جاتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو زنا اتنا بڑا گناہ ہے، حقوق اللہ میں شامل ہے، اور یہاں اس کو حقوق العباد میں اس لیے بیان کیا گیا کہ اس کے ساتھ فرمایا وساء سبیلا، برا راستہ ہے، کہ معاشرتی جتنے بھی فسادات پیدا ہوتے ہیں، چوری ڈکیتی، ہر چیز، ظلم و ستم، جو آپس میں لڑائی جھگڑے، جو کچھ فتنہ فساد ہو رہا ہوتا ہے، پیچھے اگر اس کی جڑ دیکھی جائے تو وہاں یہ والا گناہ بیچ میں ہوگا، اس وجہ سے یہ اتنے شر و فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ متعدی گناہ ہے، متعدی اس کو کہتے ہیں، ایک تو اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن یہ وہ گناہ ہے جو دوسروں تک پھیل جاتا ہے، یعنی اس کے جو فسادات ہیں پورے معاشرے میں پھیل جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسے حقوق العباد میں بیان کیا گیا کہ اس کے ذریعے بندوں کو بہت نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے کہ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو پھر تو چاہے کر، یہ نہیں ہے کہ اجازت مل گئی، پتہ چلا کہ اب تمہارے گناہوں کا راستہ کھل گیا اور نیکی کا راستہ گویا کہ بند ہو گیا، تو اب جو چاہے کر، یعنی اب سیدھی راہ پہ چلنا تمہارے لیے مشکل ہو گیا۔ اور پھر ایک حدیث اسی طرح کی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہیں تو جو چاہے کر۔ اور یہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی ایمان ہی کم ہو جاتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو تب ایمان اس کے اندر واپس لوٹتا ہے۔ تو یہ بہت کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ان گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھیں، اس کے مقدمات سے، اس کی مبادیات سے بھی محفوظ رکھیں، نظروں کی حفاظت کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں، ہماری اولادوں کو آخری سانس تک حیا و پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائیں۔ اگلا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو کسی جان کو، التی وہ جو حرم اللہ حرام کر دیا اللہ رب العزت نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ یہ اگلا نواہی یعنی جس کام کی ممانعت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی قتل نہ کرو۔ اس کے بارے میں بہت ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ پوری دنیا اگر تباہ ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہلکی بات ہے اس بات سے کہ کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ پوری دنیا اگر تباہ ہو جائے اللہ کے نزدیک یہ ہلکی بات ہے اس سے کہ کسی کو ناحق قتل کیا جائے۔ پھر ایک مبارک حدیث میں ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے باشندے اگر کسی ایک بندے کے ناحق قتل میں شامل ہو جائیں تو اللہ سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی بندے نے، مفہوم یہ ہے کہ ایک کلمہ کسی کے ناحق قتل میں کہہ دیا
تو قیامت والے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس پہ لکھا ہوگا کہ آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہے، اس تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پہنچے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے جس مومن نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا اور میری رسالت کی گواہی دی، یعنی مومن ہے، اس کو قتل کرنے کا کسی کو اس کا خون سب پہ کیا ہے، حرام ہے، سوائے 3 کے۔ وہ 3 کون سے ہیں؟ ایک، کسی شادی شدہ نے اگر زنا کیا تو اس کو سنگسار کر دینے کا حکم ہے کہ اس پہ پتھراؤ کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تو اس کے جرم میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے بدلے میں قصاص کے طور پہ، اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی مسلمان مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ حرمت سے نکل آتی ہیں 3 باتیں، اس کے علاوہ کسی کے سب کا خون سب مسلمانوں پہ حرام ہے۔ ومن قتل مظلوما، بہت اہم بات ہے، جو کوئی قتل کیا گیا مظلوم، یعنی وہ ان 3 باتوں میں سے کوئی بات بھی اس کے اندر موجود نہیں تھی، پھر بھی اسے قتل کیا گیا تو گویا کہ مظلوم ہے، گویا کہ اس کا قتل ناحق کیا گیا، تو فقد جعلنا لولیہ سلطانا، پس تحقیق بنا دیا ہم نے اس کے ولی کے لیے سلطان کا مطلب ہوتا ہے زور، سلطان کا مطلب ہے قصاص کا حق، قصاص کا حق اس کے لیے یہی ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شریعت نے ہمیں قانون دیے، اب یہاں پہ اجازت مل رہی ہے کہ اگر کسی کو ناحق قتل کیا گیا، مظلوم مارا گیا، تو پھر قصاص کا اختیار ہے اس کے اولیاء کو، قصاص کا اختیار دیا گیا، لیکن قصاص کے اختیار میں بھی اس کو مشروط کر دیا گیا کہو فلا یسرف فی القتل، اس کے قتل میں بھی، اس کے بدلے لینے میں بھی اسراف کی اجازت نہیں ہے۔ تو یعنی کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اب اس کے اولیاء کو بدلہ لینے کی، قصاص لینے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اجازت کیسے دی ہے؟ مشروط اجازت دی ہے، کہا کہ اس کے میں اسراف نہیں کر سکتے۔ اب اسراف کیسے ہوتا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا آدمی اگر قتل ہو گیا تو اس کے بدلے میں پھر 1 کو نہیں 2-3 کو قتل کر ڈالتے، اور پھر ایسا ہوتا کہ جو بھی ہتھے آ جاتا اسی کو قتل کر ڈالتے۔ ہونا تو یہ چاہیے جس نے قتل کیا ہے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، لیکن جو اس کا رشتہ دار یا دوست احباب کوئی بھی ہتھے آ جاتا تو اس کو قتل کر ڈالتے، یہ بھی اسراف ہے۔ 2-3 کو قتل کر ڈالتے، یہ بھی اسراف ہے، اور قتل کر دینے کے بعد مسلح کر دیتے، یعنی ناک کان کاٹ ڈالے، آنکھیں نکال ڈالی، تو یہ بھی اسراف میں شامل ہے۔ تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں انہو کان منصورا، بے شک ہے وہ مدد کیا ہوا، یعنی ایک مظلوم ناحق بندہ قتل کر دیا گیا تو جو اس کے اولیاء ہیں ان کو قصاص لینے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی، کیونکہ یہ انصاف ہے شریعت کا کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، تو اللہ اس کی معاونت کریں گے۔ لیکن اگر اس نے شرط توڑ ڈالی، اس نے اسراف کیا، اس نے کسی اور کو قتل کر ڈالا، یا پھر اس نے 1 کے بدل میں 2-3 کو قتل کر ڈالا، یا اس نے قتل کر ڈالنے کے بعد مسلح کر دیا، تو پھر اب وہ مظلوم نہیں رہا بلکہ وہ ظالم بن گیا۔ اب اللہ رب العزت کی مدد جو ہے مظلوم کے ساتھ ہے، تو اللہ کی مدد ادھر سے ہٹ کر کے دوسری سائڈ پہ چلی جائے گی، اور اللہ رب العزت اب اس کے معاون ہو جائیں گے، اس کے معاون اللہ نہیں رہیں گے۔ اب یہ ظالم کہلائے گا اور وہ پھر مظلوم کہے گا۔ اس لیے یہ جو چیز ہے یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، استاد شاگرد کے معاملے میں، والدین اولاد کے معاملے میں، شوہر بیوی کے معاملے میں، سب کے حقوق ہے۔ کہیں بھی جو ہے اب فرض کریں والدین یہ سمجھیں کہ اولاد کے ذمے ہی ہمارے حقوق ہیں اور وہ ان کو اس سے زیادہ سختی کریں یا پھر اسراف کر دیں کسی معاملے میں بھی، یا شاگرد استاد شاگردوں پہ کرے، شوہر بیوی پہ کرے، تو یہ تولا جائے گا سارا کچھ۔ جس طرف بھی زیادتی نکلی، اسراف نکلا، وہ ظالم بن جائیں گے اور دوسرے مظلوم بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کو کسی معاملے میں بھی
اگر ان کی پکڑ کرتے بھی ہیں تو پکڑ میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے، پکڑ میں بھی انصاف کا پہلو سامنے رکھنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت منصورہ فرمایا نا کہ مدد کیے ہوئے ہیں، تو اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی کے سامنے یہ حجاج بن یوسف کی بات کی گئی۔ حجاج بن یوسف تاریخ اسلام کا سب سے بڑا ایک قسم کا ظالم متصور ہوتا ہے۔ اس نے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، بہت سارے تابعین کو قتل کیا، لیکن اس کے بارے میں ائمہ مجتہدین کے سامنے کسی بندے نے کوئی الزام لگایا حجاج بن یوسف پہ، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے، سند ہے کہ واقعی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو یہ اس میں تھی یا الزام ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس سند تو کوئی نہیں ہے، میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے گناہگار بندے پہ بھی کسی دوسرے کو آزاد نہیں چھوڑا ہوا کہ اس پہ جو چاہے الزام لگاتا پھرے۔ اللہ رب العزت انصاف کرنے والی ذات ہے، یہ نہیں کہ جو گناہگار ہیں ان کے بارے میں ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان معاملات میں یہ جو شریعت ہے بہت احتیاط کا درس دے رہی ہے۔ اگلا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے۔ اب قریب نہ جاؤ کا کیا مطلب ہے یہاں یتیم کے مال کے؟ کہ یتیم کا مال جو ہے خلاف شرع بھی استعمال نہ کریں اور ان کی مصلحت سے ہٹ کر کے بھی استعمال نہ کریں۔ اور قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جس چیز کا دنیا کے اندر اپنے حق کا کوئی مطالبہ کرنے والا موجود ہو تو اللہ رب العزت اس کا مطالبہ اس طرح نہیں کرتے، لیکن جہاں مطالبہ کرنے والا خود موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ یہاں اس لیے فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اس کو اس طرح استعمال کرو جو شریعت کے خلاف بھی نہ ہو اور اس بچے کی مصلحت کے بھی خلاف نہ ہو، بلکہ ایمانداری کے ساتھ جس طرح اس کی مصلحت ہے اور شریعت کا جس طرح حکم ہے اسی طرح اس پہ استعمال کرو۔ اس لیے فرمایا اللہ، نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، اللہ باللتی، مگر اس طریقے کے ساتھ ہی احسن، جو اس کے لیے جو بہتر طریقہ، یعنی جو اس کے مصلحت کے مطابق ہے، جو اس کے لیے فائدے کا باعث ہے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو۔ تو جوانی کے اشدہ سے مراد 15 سال ہے، اور 15 سال میں بھی اگر وہ محسوس نہیں ہو رہا کہ اپنے مالک کو سنبھال سکے گا یا اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکے گا تو پھر 18 سال کی عمر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا حکم ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو۔ عہد اور وعدے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عہد کہتے ہیں جو دو طرف سے ہوتا ہے کہ ایک بھی دوسرے سے وعدہ کر رہا ہے، دوسرے بھی اس سے وعدہ کر رہا ہے، اور وعدہ جو ہوتا ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے۔ تو یہاں عہد دو قسم کے ہیں، ایک عہد وہ ہے جو بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور ایک عہد وہ ہے جو بندوں کے ساتھ ہے۔ جو بندوں کا عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ تو عالم ارواح میں جب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے وعدہ قالو، سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، چاہے کافر ہے چاہے مومن ہے، ہر بندہ اس عہد میں شامل ہے۔ اور پھر جو مسلمان بنے دنیا میں آ کر کے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے ساتھ اس کی تجدید کی اور اس کو پکا کیا۔ اور اس کا عہد پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی اپنی استطاعت کے مطابق شریعت پہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعاری کا ثبوت دینا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ عہد کو پورا کرنا ہے، یہ بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کیا ہوا عہد ہے۔ اور ایک بندوں کے ساتھ تو وہ جو عہد ہوتا ہے نا، مثلا ایک بندے نے دوسرے کے ساتھ کوئی عہد کیا، دوسرے نے بھی کہا ہاں میں ایسا کروں گا، دونوں کا آپس میں معاہدہ ہو گیا، تو جو معاہدہ ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ پورا ان میں سے کوئی ایک نہ کرے تو ایک حکومتی طور پہ عدالت کے ذریعے وہ پورا کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک وعدہ ہوتا ہے نا یک طرفہ،
کہ فلاں کہ میں تمہیں اتنی رقم دوں گا یا فلاں دن میں آپ کے پاس آؤں گا یا اس طرح کا کوئی بھی کسی قسم کا وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا کرنا تو ضروری ہے، لیکن اگر وہ پورا نہ کرے تو عدالتی حساب سے اس پہ سختی کر کے جبراً اس سے وعدہ پورا نہیں کروایا جائے گا۔ لیکن شریعت اس کے بارے میں بھی کیا کہتی ہے کہ وہ عملی طور پہ منافق ہے، کیونکہ ہم حدیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں کہ آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب وَإِذَا وَعَدَ اخلفا، جب وعدہ کرے تو پھر اس کی خلاف ورزی کرے، تو عملی طور پہ پھر منافق ہے۔ تو اس لیے وعدے کو چاہے یک طرفہ ہے چاہے 2 طرفہ ہے، چاہے وہ وعدہ ہے چاہے وہ عہد ہے، چاہے حقوق اللہ میں ہے چاہے حقوق العباد میں ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آگے دیکھیں اللہ رب العزت کیسے فرما رہے ہیں، ان العہد کان مسئولا، بے شک جو عہد ہے نا اس کی پوچھ گچھ ہوگی قیامت والے دن۔ تو یہ مسئولہ بہت سارے سخت لفظ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی سزا مقرر کر دی جائے، کہا جائے آپ کو فلاں کام کی یہ سزا ملے گی، ہاں جی، تو کبھی ماں باپ کہتے ہیں نا ہاں آپ نے چھٹی کی نا تو آپ کو یہ ہے کھانا نہیں ملے گا فلاں، کبھی کہتے ہیں ہاں میں آپ کا پتہ کروں گا، میں آپ کا پتہ کروں گا، تو پتہ چلتا ہے نہیں سختی ہوگی زیادہ۔ تو یہاں بھی جب اللہ رب العزت نے سزا کو بیان نہیں کیا، کان مسئولہ فرما دیا، تو پتہ چلا کہ سختی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے عہد کو پورا نہ کرنا بہت بڑا شرعی جرم ہے، تو وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پورا کرو ناپ، کوئی چیز ناپ کر کے دو، اذا کلتم، جب تم کوئی چیزیں تولی جانے والی ہوتی ہے کوئی ناپنے والی ہوتی ہیں، تو جب ناپ کر کے کوئی چیز دو تو اس کو پورا کرو، اور وزنو، اور وزن کرو بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو کے ساتھ، یہ ناپ تول میں کسی قسم کی کمی نہ کریں۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یعنی پورا ناپ کے دینا اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولنا، یہ بہت ایک اچھا کام ہے۔ وہ احسن تأویلا، اور صرف اچھا کام ہی نہیں ہے بلکہ اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ تو انجام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا انجام اور ایک آخرت کا انجام۔ تو دنیا کے انجام میں بھی یہ ہے کہ نیک نامی ہوگی، شہرت ہوگی، اور جب تک ایسا معاملہ نہ کیا جائے اس وقت تک کاروبار بھی اس طرح چلتا نہیں ہے، اس میں برکات نہیں آتی۔ تو پھر جب آپ ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے، آپ کی نیک نامی ہوگی، آپ کی شہرت ہوگی، آپ کا کاروبار اچھا چلے گا، اللہ رب العزت اس کے برکات بھی عطا فرمائیں گے، تو دنیاوی حساب سے بھی انجام اچھا ہوگا، اور اخروی حساب سے جب یہ معاملات کر کے جائیں گے تو اللہ رب العزت بہترین اجر و ثواب اور بہترین ٹھکانہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ناپ تول میں کمی میں جو ڈیوٹی ہوتی ہے، مثلاً جو مزدور کو کوئی کام سونپا جاتا ہے، یا پڑھنے پڑھانے میں جو وقت ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہوتا ہے، ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے، اس میں بھی کسی قسم کی خیانت، اس میں بھی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور نہ پیچھے پڑیے ایسی بات کے کہ نہیں ہے آپ کے پاس اس کا کوئی علم، کہ جس بات کے بارے میں معلوم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنی چاہیے۔ جو قطعی چیز ہوتی ہے اس کے ثبوت بھی قطعی طور پہ ہونے چاہیے، جو ظنی چیزیں ہوتی ہیں ان کے جو ہے ثبوت، ان کی معلومات بھی ظنی ہی ہو جائیں تو کافی ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بات پہ بھی بھروسہ رکھ کر کے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور اس کو کسی عمل میں نہیں لانا چاہیے، کوئی بہتان کوئی الزام نہیں باندھنا چاہیے جب تک کہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرض کرے کوئی دل میں بات پیدا ہو گئی کسی کے بارے میں بھی، یا کسی بات کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں، تو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں حواس خمسہ عطا فرمائے، جن کے ذریعے ہم مطلب تحقیقات کر سکتے ہیں، اور اگر ہم پھر ان کو استعمال، دل میں بات آئی، ہم نے حواس خمسہ کو استعمال کیا ہی نہیں اور یوں ہی کسی پہ بہتان لگا دیا، یا یوں ہی کسی بات پہ بغیر تحقیق کے عمل کر ڈالا، تو ہم نے ان نعمتوں کی جو استعمال کر کے ہم تحقیق کی حد تک پہنچ سکتے تھے، ہم بہتان سے بچ سکتے تھے، ان کو استعمال نہیں کیا تو گویا کہ ان کی
ناشکری کی. تو اسی لیے اللہ رب العزت یہاں ساتھ فرما رہے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک جو کان ہیں، جو آنکھیں ہیں، جو دل ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک ان میں سے جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ اللہ نے کیوں عطا فرمائے تھے. اسی لیے عطا فرمائے تھے کہ کان سے سن کر کے، تحقیقات کر کے، تو پھر اس کے مطابق بات پہ عمل کریں یا کسی بات کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں. اسی طرح آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر کے، بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر یوں ہی جو ہے کسی معاملے کے بارے میں فیصلہ یا عمل نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ آنکھیں، کان، دل، ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. کان کے بارے میں کہ کیا غلط سنا، غیبت، چغلی، اور آنکھوں کے بارے میں جو غلط دیکھا، بد نظری کی، اور اسی طرح دل میں جو کسی کے بارے میں غلط سوچا، بہتان باندھے، یا جو کچھ بھی ہے، جس عضو سے جو گناہ سرزد ہو گیا، قیامت والے دن ہم سورہ یاسین کے اندر میں بھی پڑھتے ہیں نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اللہ مہر لگا دیں گے اور ہاتھ اور کیا نام ہے پاؤں وغیرہ گواہی دیں گے. اسی طرح 24ویں پارے میں بھی ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا، یا اس طرح کی کوئی آیت ہے نا کہ پھر انسان اپنے اعضاء سے کہے گا کہ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے بارے میں کیوں گواہی دی. تو وہ پھر کہیں گے کہ ہمیں اس ذات نے بلوا دیا، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بولنے کا حکم دیا. بہرحال ایک تو یہ حکم ہے. اگلا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ چل زمین میں اکڑ کر کے. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، یعنی کہ ایک اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے اللہ نے کہ اکڑ کے چلنے کا کیا فائدہ، کیا زمین کو پھاڑنا ہے یا آسمان کی اونچائی کو پہنچنا ہے. تو بے شک تو ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا زمین کو. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور ہرگز نہیں پہنچ سکے گا پہاڑ کی طولا، اونچائی کو، لمبائی کو نہیں پہنچ سکے گا. کل ذالک، اچھا تو اس کے بارے میں یہ جو اکڑ کے چلنے کے، تو یہ تکبر کی ممانعت آئی ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے. تو جو اس کو چھینے گا میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا. تو یہ ازار اور چادر، یہ لباس اللہ تعالیٰ کا تو نہیں ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت کبریائی مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی والی جو صفت ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا. تو بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ نہیں، قطات تو چغل خور کے کہتے ہیں نا. تو بہرحال ایک مبارک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہے تکبر کرنے والے لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے جتنے ہوں گے، لیکن انسانی شکل میں ہوں گے. چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے جتنے ہوں گے، اور شکلیں جو ہے وہ انسانوں کی طرح ہوں گی. ذلت اور رسوائی نعوذ باللہ ان پہ برس رہی ہوگی، اور ان کو ایک جیل خانے کی طرف ہانکا جا رہا ہوگا جس کا نام انابولس ہے. تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ سب جتنی بھی جہنم کی آگیں ہوں گی ان میں سب سے زیادہ سخت قسم کی آگ ان پہ چھوڑی جائے گی، اور پھر ان کو پینے کے لیے جو جہنمیوں کا پیپ ہوگی، کچ لہو ہوگا، وہ دیا جائے گا. نعوذ باللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے ذات میں خود میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو لوگوں کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، لیکن جو اپنے آپ کو تواضع میں رہتا ہے، حقیر سمجھتا ہے،
تو لوگوں کے ہاں اس کا بہت مقام ہوتا ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا بھی ہے نا، وہ پڑھتے ہوتے تھے، ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، لیکن یہ عمل میں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ ہمیں صابر لوگوں میں شامل فرما دیجئے، شاکر لوگوں میں شامل فرما دیجئے. اللہ ہمیں اپنی نگاہوں میں چھوٹا کر دیجئے اور لوگوں کی نگاہ میں ہمیں بڑا بنا دیجئے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے جتنی تواضع اختیار کی اللہ اسے اتنی ہی بلندیاں عطا فرما دیں گے. اور یہ بہت بڑا نسخہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں بھی اپنا مقام بنانے کا، اور لوگوں کے ہاں بھی اپنا، یعنی کہ حقیقی عزت کا جو نسخہ ہے وہ یہی ہے کہ جتنے جھکتے جاؤ گے اتنا اللہ رب العزت بلندیاں عطا فرمائیں گے. اور یہ ایسا ہوتا ہے جتنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جاتی ہے، یہ اس دین کی حقیقت اسے سمجھ آتی ہے، اتنا اس کے اندر عاجزی ان کی ساری پیدا ہوتی جاتی ہے. جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی تنا یہ شاخیں جھکی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مجھے مسکینوں میں موت عطا فرمانا اور میدان حشر میں مسکینوں کے زمرے میں ہی اٹھانا. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہ، کل ذالک یہ ساری کی ساری کانا سیئہ ہے بری باتیں جو عند ربک آپ کے رب کے پاس مکروہ بہت ناپسندیدہ باتیں. یہ جتنی باتیں ہم نے آیت پڑھی تھی نا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان فاولئک کان کیسے ہے ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. تو وہ ہم نے 4 باتیں سمجھی تھیں کہ تصحیح نیت، کوشش، تصحیح عمل، تصحیح عقیدہ، کہ کسی نیکی کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول بنانا ہے تو اس کے لیے 4 چیزیں ہونی ضروری ہیں. نیت بھی درست ہونی چاہیے، عمل بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے اسی طریقے. تو پھر اللہ رب العزت نے یہ 15 آیات کے اندر ہمیں احکامات دیے کہ یہ شریعت کے مطابق کرنے ہیں، یہ طریقہ ہے شریعت کے مطابق ان اعمال کے کرنے کا. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ تورات، یہ 15 آیات جو ہے نا تو پوری تورات کا خلاصہ ہے. پوری تورات کے اندر یہی احکامات بیان کیے ہوئے تھے جو یہ 15 آیات کے اندر ہم نے پڑھے ہیں. ان میں زیادہ تر نواہی بیان ہوئے، لیکن یہ ساری باتوں کے بارے میں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ساری باتیں بہت ناپسند ہیں جیسا. تو ان میں تو کچھ تھے اوامر بھی تھے نا، جیسے رشتہ داروں کے حقوق پڑھے، جیسے والدین کے حقوق پڑھے، جیسے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ عہد کو پورا کرے. تو اس کے بارے میں بھی ہے کہ اس کا جو برعکس ہے نا اس کا تو منع ہے نا، نقض عہد، یعنی عہد کو توڑنے کی ممانعت ہے. اسی طرح والدین کی نافرمانی سے روکا گیا، اسی طرح رشتہ داروں اور مسافروں کے حقوق توڑنے سے منع کیا گیا. تو گویا کہ ساری ممانعت والی ہی باتیں ہو گئی. تو یہ ساری کی ساری باتیں، یہ سارے کے سارے گناہ اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہیں. ذالک یہی مما وہ باتیں ہیں اوحا الیکا جو وحی کی آپ کی طرف رب کا آپ کے رب نے من الحکمتی حکمت کی باتوں میں سے. یہ حکمت کی جو باتیں ہیں یہ اللہ رب العزت نے ان 15 آیات میں ہمیں بتا دی ہیں. تو آیت جو شروع ہوئی تھی نا پہلی والی وہ بھی توحید کا درس تھا. تو اس کا جو تمہید تھی توحید پہ، اور اس کا جو تتمہ ہے، جو اس کا اینڈ ہو رہا ہے وہ بھی کس پہ ہے؟ توحید کا ہی درس دیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور نہ بنائیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبودوں کو نہ پکارے. فَتُلْقَى
پس ڈال دیا جائے گا تو فی جہنم، جہنم میں، ملوما مدحورا، ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، دھکیل کر کے تجھے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اگر تو نے اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہرایا تو۔ پھر اللہ رب العزت ناراض ہو رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر ایک انسان جس چیز کو پسند نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہے بات کہ افا اسفاکم، کیا پس چن کر کے دی تم کو تمہارے رب نے، چن کر کے دیے بالبنین بیٹے، واتخذ اور بنا لی من الملائکۃ فرشتوں سے اناسن عورتیں۔ یعنی عرب والوں کا یہ عقیدہ تھا نا کہ یہ جو فرشتے ہیں نا نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ یہودی کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور جو عیسائی تھے یہودی کہتے تھے عزیر، اور عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مشرکین عرب جو تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، سب اپنے اپنے طور پہ وہ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پہلی برائی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور پھر اولاد بنانے کے ساتھ دوسری آپ غلط بات کیا کہہ رہے ہو کہ جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم البتہ کہتے ہو بہت باری بات، بہت ہی ایسی جس سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہیں، اللہ بہت شانوں والے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ذات ہیں، اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی ساری صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہیں، ہر اعتبار سے اللہ وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ ہمیں ہر پیغمبر نے آ کے جو پہلا درس دیا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کہو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں، اور اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک اکبر سے، شرک اصغر سے اللہ محفوظ رکھ کر کے جو شریعت اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک احادیث کی صورت میں دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عملی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، وہی قرآن و سنت کا راستہ ہمیں اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔